अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा कुलूबना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से आप इस वक्त प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हमारा हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और गदीर खुम के उन्वान से चल रहा था। यह आयाम जो कि ख़ुद ईद गदीर खुम से मंसूब है और 18 को चूँकि गदीर के मैदान में 1,24,000 असहाब के हुजूर में रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया विलायत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का, और इस दिन को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ईदुल्लाहिल अकबर के नाम से याद फरमाया कि ये दिन जो है अल्लाह की बहुत बड़ी ईद है, इससे बढ़कर कोई ईद ही नहीं है। यानी हदीस में जैसे वारिद हुआ कि कल कमर बैनल कवाकिब या बैनल कौकब, यानी ये ऐसी है ये ईद जैसे दूसरे सितारों के दरमियान चाँद। यानी इंसान अगर आसमान की तरफ निगाह करे तो बेशुमार सितारे हैं और एक चाँद है। सब सितारों की रोशनी है लेकिन चाँद जो है उसकी रोशनी सबसे ज़्यादा नुमाया है, सबसे, चूँकि चाँद जो है वो सबसे बड़ा है। तो ये वो ईद है कि जिसकी मिसाल चाँद से दी गई, जिसकी मिसाल फरमाया कि अल्लाह की बहुत बड़ी ईद है। और इस दिन जो है, जो ख़ासियत है, जो नताइज है, जिसको कहा जाए कि इसकी हर चीज़ का कोई ना कोई नतीजा और समरिया होता है, तो अगर समरिया और नतीजा इस दिन का देखा जाए तो वो ये है कि ये मुनाफिक और मोमिन के दरमियान एक फ़र्क है। बिल्कुल जो है वो फ़र्क हो जाएगा मोमिन और मुनाफिक के दरमियान। यानी गोया जैसे ये कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा फ़र्क है, एक ऐसा हिसाब है मोमिन और मुनाफिक के दरमियान के उसको गदीर से किया जा सकता है। गदीर को दरमियान में गोया कि ये वो एक लाइन है, एक रेड लाइन है कि मुनाफिक जो है वो मोमिन से जुदा हो जाता है। यानी जो मकाम है मोमिन का वहाँ मुनाफिक नहीं रह सकता, जो मकाम मुनाफिक का है उस पर मोमिन नहीं रह सकता। बस इस तरीके से कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गोया ये ईद जो है ये कैसी ईद है, गदीर की ईद ऐसी ईद है कि मुनाफिक की जगह मुशख़्ख़स हो जाती है, मोमिन की जगह भी मुशख़्ख़स हो जाती है। मोमिन मुनाफिक की जगह पर नहीं बैठ सकता, मुनाफिक मोमिन की जगह पर नहीं बैठ सकता। बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क गदीर की ईद से। ये एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। और गोया आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि इसका एक और नतीजा ये है कि अल्लाह ने मायूस कर दिया, मुनाफिकीन को मायूस कर दिया, काफिरीन को मायूस कर दिया, मुल्हिदीन को मायूस कर दिया इस ऐलान के बाद। यानी ख़ुद अल्लाह ने जो ये कह दिया या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ये कर दे, ये जो अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर वही नाज़िल हुई है इसको अंजाम दे दीजिए। व लम तफ़अल फमा बलग़ता रिसाला, अगर ये न किया तो गोया कि आपने रिसालत को नहीं पहुँचाया। गोया ये कह दिया, इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब गदीर के मौका पर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस को बुलंद किया गया और वहाँ कहा गया कि जिसका मैं मोहम्मद मौला उसका अली मौला, तो ये जो है यहाँ पे इससे जो है इस ऐलान से अल्लाह ने काफिरीन, मुशरिकीन, मुल्हिदीन इनको मायूस कर दिया, क्योंकि वो इस नतीजे में थे कि गोया रसूलुल्लाह जब दुनिया से चले जाएंगे तो ये दीन का भी ख़ात्मा हो जाएगा, ये उनका था। लेकिन जब अल्लाह ने उसके रसूलुल्लाह के जानिशीन खलीफतुन बिला फसल को नस फरमाया तो वहाँ से इन लोगों की जो प्लानिंग थी कि अब दीन का तो ख़ात्मा हो ही जाएगा, तो वो जो है वो ख़त्म। चूँकि दीन का अब जो है कोई जानशीन है, दीन का अब जो है कोई वारिस है, दीन का अब जो है कोई
دیکھ بھال کرنے والا ہے جب ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں نے مایوسی ہونا تھا. اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ ثقیفہ اور یہ جو دوسرے جو چالیں شروع ہوئی حدیث کو روک دینا کہ حدیث نہیں ہوگی. یعنی خود خلفاء کے دور میں اور معاویہ کے دور تک حدیث جو ہے اس کو روکا گیا کہ حدیث کوئی نہیں پڑھے گا. ایک اور اس کے علاوہ جو ہے خدمت میں عرض کروں کہ حدیث کے علاوہ آل رسول پر لعن طعن کرنا، سب و شتم کرنا، اسی غدیر کے یہ چیزیں ہیں. چونکہ اللہ نے نا امید جو کر دیا تھا، نا امید جو کر دیا تو ان کو، تو اب یہ نا امیدی جو ہے ان کی بڑھ گئی. اب وہ کیا کرے گا؟ اب انتقام لے گا. انتقام اس نے کن سے لینا ہے؟ انتقام انہوں نے ان کے آل سے لینا ہے، یعنی رسول اللہ کے آل سے. امیر المومنین علیہ السلام کی تعین یعنی ان کی ان ارادوں کے اوپر مٹی ڈالنے کے برابر ہے، اور وہ ڈل گئی ہے مٹی. ہمیشہ لوگ جو ہے نا وہ سب ہدایت یافتہ نہیں ہوتے. جنہوں نے ہدایت یافتہ ہونا ہوتا ہے وہ ہو گئے. وہ رسول اللہ نے وہ کام کر دیا، وہ کام کر دیا ہے. رسول اللہ نے اپنے دین کو اس نے بچا دیا ہے. جو امیر المومنین علیہ السلام کو انہوں نے نصب کر لیا اپنی رسول اللہ کی جگہ پر، گویا اس نے دین کو بچا لیا. آج بھی ہے، طرفدار ہے غدیر کے، غدیر کے طرفدار بھی موجود ہے اور غدیر کے برعکس بھی موجود ہے. لیکن آخر فتح کس کی ہوگی؟ کن کی فتح ہوگی؟ خدا کی قسم بتا رہا ہوں کہ اگر دنیا میں کہیں پر بھی ہے حق اور باطل کی جنگ چھڑ گئی تو ایک جو حق پر تھے وہ غدیری تھے اور ان کے ایک مخالف تھے. کربلا میں جنگ غدیری اور غیر غدیری کی ہوئی ہے. جو غدیر والے تھے وہ وہی کربلا والے تھے جو شہید ہو گئے، اور جو غیر تھے وہ انہوں نے جا کے حکومت حاصل کر دی. ہر دور میں خود جو ہے ولایت امیر المومنین علیہ، یعنی غدیری سے مراد یعنی ولایت امیر المومنین والا، ولایت حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والے، انہوں نے ہمیشہ جنگ کی اور باطل کے سامنے نہیں جھکے، یہاں تک کہ آج بھی یہ سلسلہ اپنی جگہ پر قائم ہے. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور انشاءاللہ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حاضر خدمت رہیں گے. دوبارہ حاضر خدمت ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام معرفت منتظر. پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے آج کے معزز مہمان عزت مآب علی جناب مولانا استاد سید کوکب حسن رضوی صاحب قبلہ حیدرآباد دکن سے ہمارے ساتھ آج کے اس سیگمنٹ میں محو گفتگو رہیں گے، اور بلکہ کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ خوشبختانہ ان سے ہمارا رابطہ بھی ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی غالباً کچھ تھوڑی سی پرابلم ہے. انشاءاللہ دوبارہ کنٹرول روم سے کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ رابطہ قائم ہو سکے. یقیناً جی دوبارہ ان کے ساتھ رابطہ ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں عید غدیر، عید اللہ الاکبر، غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے قیمتی لمحات میں سے یہ وقت ہمیں عطا فرمایا اور خدمت کا موقع ہمیں فراہم فرمایا. آپ سب کو بھی میری جانب سے
امام حسین علیہ السلام ٹی وی تمام منتظمین اور جو ناظرین ہیں ان سب کی خدمت میں میری طرف سے بھی عید غدیر جو سب سے بڑی عید ہے بے شک اس کی مبارکباد خیر مبارک، سب کی خدمت میں خیر مبارک قبلہ، شکر گزار ہے آپ کے قبلہ۔ میں چونکہ تقریباً ایک ہفتے سے زیادہ ٹائم ہوا اسی عنوان سے ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں، غدیر کے عنوان سے، تو میں اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں سوال کرنا چاہوں گا کہ خود ایک مسئلہ جو ہے وہ خلافت کا، جو کہ مسلمین کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ خلافت کا ہے، بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ خلیفہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ تعین کریں گے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا اپنے مذہب شیعہ کا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے۔ تو میں اسی عنوان سے پہلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ خلیفہ بنانے کا حق کس کو ہے، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ بے شک۔ آئیے سب سے پہلے تو یقیناً اس کی مبارکباد ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں عید الاکبر، عید غدیر کی مبارکباد ہم سب کی جانب سے پیش کرتے ہیں ایک درود کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی قبلہ۔ اور پھر اس کے بعد آتے ہیں گفتگو پہ کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ خلیفہ بنانے کا حق کس کو ہے۔ جی۔ اس میں دیکھیے کہ انسان یقیناً معصوم نہیں ہے، جی بے شک، یہ سب جانتے ہیں، بالکل، چاہے وہ مومن ہو یا منافق ہو یا کوئی اور ہو، سب جانتے ہیں کہ وہ گنہگار ہیں یقیناً۔ اور یہ عقلی تقاضا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے جیسے کو اگر کوئی خلیفہ بنائے گا جی تو ظاہر ہے وہ بھی گنہگار ہی ہے، یقیناً، وہ بھی خطا کار ہی ہے۔ تو جب اسے خلیفہ بنایا جائے گا تو یا تو آج کے حساب سے یا پہلے بھی دیکھ لیں، انسان کی فطرت میں کوئی نہ کوئی مطلب سے کسی کو کچھ بناتا ہے، جی، اور ہم نے یہی دیکھا کہ کہیں دولت کی خاطر، کہیں عہدے کی خاطر، کہیں بغض اہل بیت میں، بالکل، ہم نے یہ دیکھا کہ تاریخ میں لوگوں نے خلیفہ بنایا، صحیح، لیکن کیا وہ کامل خلیفہ تھا؟ جی، ہم نے تو یہی دیکھا کہ لوگوں کو کہتے ہوئے کہ جو اس عہدے پر بیٹھ گئے تھے، صحیح، لوگوں نے بٹھا دیا تھا جی، کہ اگر میں کوئی غلطی کر دوں تو صحیح، مجھے ٹھیک کر دیں۔ بالکل، تو اس کا مطلب یہ ہوا جی، کہ جو انسان خلیفہ بنائے گا وہ کامل نہیں ہوگا، گنہگار ہوگا، خطا کار ہوگا، یقیناً، اور قیاس سے کام لے گا۔ بالکل، تو پھر خلیفہ بنانے کا حق کیا نبی کو ہے یا رسول کو ہے؟ ہم نے یہی دیکھا کہ نہ نبی کو اختیار ہے، جی، نہ رسول کو اختیار ہے۔ صحیح، کہیں اس کے لیے میں آغاز ہی سے بتا دوں کہ جب حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، جی، حابیل اور قابیل، صحیح، جس وقت حضرت آدم نے اعلان کیا، بنایا نہیں، جی، اعلان کیا کہ میرا جانشین حابیل ہوں گے، صحیح، تو قابیل نے کہا کہ بابا آپ حابیل کو چاہتے ہیں صحیح، اور مجھے نہیں چاہتے۔ جی، دیکھیے انسان یہی ہوتا ہے، اس کی سوچ جو ہوتی ہے یہیں تک ہے، اور دنیا میں
ہم نے یہی دیکھا کہ آپ کے ہمارے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی کہا جی کہ آپ مولائے کائنات حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے ہیں. سبحان اور اللہ. اسی محبت تو انسان اگر معرفت حاصل کرے معرفت تو پھر ایسی باتیں نہ کہیں گے. جی بے شک. اور یہی بات ہوئی حضرت آدم نے بتا دیا قابل کو کہ یہ میری جانب سے نہیں ہے اللہ کی جانب سے حکم ہے اللہ اور اکبر. صرف میں اعلان. بے شک. لیکن یہ بات تھی کہ اس نے نہیں مانی. لیکن جب وہ نہیں مانا حضرت آدم کی بات تو پھر اس کا انجام دیکھیے کیا ہوتا ہے. صحیح. جب اللہ کسی کو حجت بناتا ہے اپنا خلیفہ بناتا ہے تو پھر اگر اسے کوئی نہیں مانتا ہے صحیح تو وہ خاطئ بن جاتا ہے, اللہ گنہگار بن جاتا ہے, بالکل بے شک. اور واصل جہنم ہوتا ہے. جی بے شک بالکل. ہاں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ نے ایک نبی کو جی امام بنایا. وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم. بے شک. حضرت ابراہیم کو انی جاعلک للناس اماما. سبحان اللہ. بے شک. ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. بے شک. تو پتہ چلا کہ یہاں پر اللہ بنا رہا ہے اور قرآن میں آیت موجود ہے. جی کم سے کم اس آیت کو پڑھتے ہوئے جان لینا چاہیے انسان کو کہ جو امام بناتا ہے یا حجت خدا بنتا ہے جی. وہ اللہ کی طرف سے بنتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. لیکن اگر بغض اہل بیت ہو, جی بغض مولائے کائنات ہو تو پھر وہاں قرآن بھی ہدایت نہیں کرتا بے شک. صحیح. اور ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی. جی جب حضرت ابراہیم کو صرف انسانوں کا امام بنایا گیا تو جی. وہ حضرت ابراہیم جنہیں اللہ نے دانائی عطا کی, خلت عطا کی, نبی بنایا, رسول بنایا, لیکن جیسے ہی امامت عطا کی انسانوں کی فوری دعا کے لیے ہاتھ وقال من ذریت. تو پتہ چلا کہ یہ عہدہ بہت اہم عہدہ تھا. اور یہ عہدہ نہ کوئی نبی بنائے گا نہ کوئی انسان بنائے گا بلکہ صرف اور صرف یہ حق اللہ کو ہے. اور اللہ ہی خلیفہ بھی بناتا ہے, امام بھی بناتا ہے, حجت خدا بھی بناتا ہے. بے شک. تو ہم نے یہی دیکھا کہ اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, جی رسول جو اعلان کرتے ہیں رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی مومن کہلاتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اگر صرف کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, صرف کلمہ زبان سے پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. بے شک. اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے, بے شک. اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے, رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے. بے شک. اگر اپنی چلانے کی کوشش کریں گے جی اور حکم رسول اور حکم, کیونکہ رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے. بے شک. کیونکہ رسول تو کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی پروردگار. بے شک بالکل. پتہ کہ جب اللہ کی بات نہیں سنی جائے گی تو یقیناً وہ گنہگار ہے, یقیناً خطا کار, اور پھر ٹھکانہ وہی ہے, جی سیدھے جہنم جانا ہے. اللہ. تو پتہ چلا کہ خلیفہ اور امام صرف اللہ کے پاس اختیار ہے. بے شک. 1,24,000 پیغمبروں نے بتایا
کہ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، بے شک، اور اللہ ہی بنائے گا۔ بے شک، تو یہی ہے، دیکھیے، تو انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، نہ نبی کو اختیار ہے۔ یقیناً بہت اب ہی یہ اور بات ہے، جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے بھی جی جسے انسانوں کا امام بنایا، صحیح، تو انہوں نے جو اللہ کی معرفت کروائی جی وہ اس طرح سے کرائی کہ جو چیزیں جس وقت حضرت ابراہیم اس دنیا میں تشریف لائے جی تو انہوں نے معرفت پروردگار جو کروایا، وہ جو چیزیں موجود تھیں سورج کے ذریعے، چاند کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے، اس طرح سے کہا کہ سورج کو خدا نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ سورج ڈوب جاتا ہے، جی یہ کہہ کر مثال دیتے ہوئے معرفت الہی کرائی۔ اور پھر جب نمرود کے دربار میں گئے تو کہا کہ تو جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، صحیح، میرا خدا وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو مردہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ ایک جو سزا یافتہ تھا اسے رہا کر دیا، اور ایک شریف انسان کو سزائے موت دے دی۔ صحیح، اس سے پہلے کہ وہ کہتا کچھ، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر بتا دے۔ میں کہوں یہی بات ہے کہ انسانوں کے امام ہے حضرت ابراہیم۔ میں کہوں یا ابراہیم، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی زندے کو مردہ کر دے اور مردے کو زندہ کر دے اور سورج کو اگر پلٹا دے تو کیا وہ خدا ہو جائیں گے؟ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ آپ کے ہمارے امام حلال مشکلات، مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ٹھوکر لگائیں گے تو مردہ زندہ ہو جائے گا، اگر ارادہ کر لیں گے تو زندہ مردہ ہو جائے گا، اشارہ کر دیں گے تو سورج پلٹ آئے گا۔ لیکن ایسے مقام پر دیکھیے حجت وہی ہوتا ہے، امام وہی ہوتا ہے، خلیفہ وہی ہوتا ہے کہ جو معرفت الہی کرائے، اللہ کی معرفت کرائے۔ فوری مولا نے سجدے میں جا کے بتایا کہ دیکھو ہم خدا نہیں ہے لیکن مظہر خدا ہے، کہہ کر سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے حجت، بے شک، یہ ہوتا، بے شک۔ اور یقیناً جو اللہ ہی بناتا ہے ایسے امام کو، خلیفہ کو، حجت خدا، بات یہی ہے۔ بے شک، تو اختیار صرف اللہ کو ہے۔ بے شک۔ اب بات یہاں سے آگے بڑھاتے ہوئے وہ دور بھی آیا کہ جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وسلم کا دور جب آیا، جی، اور رسول اکرم نے آتے ہی کلمہ نہیں پڑھایا بلکہ رسول نے اپنے اخلاق پیش کیے۔ بے شک۔ اور جب اخلاق پیش کیے، جو دشمن تھے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وہ بھی رسول کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے۔ بالکل۔ اور رسول انسان، حیوان کو، حیوان صفت آدمی کو انسان بنا رہے ہیں، انسان سے مسلمان بنا رہے ہیں۔ بالکل۔ اور یہی کی، اور جب نماز کا پیغام آیا تو نماز پہنچا دی، وہ واجب نماز جس کے پڑھنے سے انسان بلند ہوتا ہے، برائیوں سے دور ہوتا ہے۔ دیکھیے
رسول دھیرے دھیرے حکم الہی پر ایک ایک پیغام پہنچاتے جا رہے ہیں. نماز پہنچائی، بے شک. روزہ پہنچا دیا کہ سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنا چاہیے، واہ. ماہ رمضان المبارک. بالکل. اور پھر زکوٰۃ دینا چاہیے، بے شک. خیر خیرات کرنا چاہیے، یقیناً. یتیموں کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے، بیووں کی مدد کرنا چاہیے، اور اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے ہر کسی کے ساتھ، بے شک. کیونکہ اخلاق ہی ہیں جو تمہیں جنت تک لے جائیں گے. یقیناً. تو جب یہ سب چیزیں رسول پہنچا دیے جی. تو ایک مرتبہ وہ لوگ جو منافقین تھے جی. حالات کو دیکھتے ہو، جی. اسلام پروان چڑھ رہا تھا، جی. ایسے میں یہ کیسے پروان چڑھ رہا تھا؟ جی. یہ مولا کائنات حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب کی بے شک. وجہ سے جی. اسلام پروان چڑھ رہا. واہ سبحان اللہ. بے شک. بے شک. اور جب اسلام اتنا پروان چڑھ رہا تھا، جی. دیکھا جو لوگ دل سے ایمان آنا چاہتے تھے وہ بھی ایمان لائے، جی. لیکن اس میں کئی ایسے تھے جی. کہ جو مولا کائنات کے صحیح. تلوار سے بھی ڈر کے واہ. بے شک. اور دنیا کی خاطر جی. دل سے ایمان نہیں لائے واہ بلکہ سبحان. زبان سے ایمان لائے. بے شک. بالکل. اور یہی لوگ ہیں جو حضرت ابو طالب پر بھی اعتراض کرتے ہیں. جی. یقیناً. بالکل. تو پتہ چلا جب ایمان لے آئے لیکن اللہ راضی نہیں ہے. جی. وہ دین تو آدم لے کے آئے، جی. یہاں تک پہنچ گئی بات کہ رسول اکرم نے بھی صحیح. سب کچھ پہنچا دیا، جی. لیکن دین مکمل نہیں ہو رہا، جی. بالکل. بے شک. بالکل. نہ اللہ راضی ہو رہا اور نہ نعمتیں تمام ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ اللہ بہتر جانتا کہ کب مکمل ہوگا. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ رسول اکرم نے اعلان کر دیا حکم الہی پر کہ اس سال میں حج کرنے والا ہوں. یہ رسول اکرم کا پہلا اور آخری حج تھا. یقیناً مسلمان جمع ہونے لگے. تاریخ یہی بتاتی ہے کہ 1.25 لاکھ کا مسلمان جمع ہو گئے جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے. اس میں کچھ دل سے پڑھتے تھے، کچھ زبان سے پڑھتے تھے، لیکن سب کو رسول اکرم لے گئے. کہاں لے گئے؟ اللہ کے گھر. اب یہ بتائیے کہ عموماً ہم یہی کہتے ہیں کہ جس کا گھر ہوتا ہے اس گھر میں اس کے مکین کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ گھر ان کا ہے. جی. بے شک. اگر ہم اللہ کے لیے کہیں جی. کہ اللہ گھر میں ہے جی. تو نہ ہم مسلمان رہیں گے نہ اللہ اللہ رہے گا. بے شک. بالکل. کیونکہ نہ اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، اللہ ہر جگہ موجود ہے. جی. بالکل. بے شک. لیکن اللہ بھی فضیلت مولا کائنات کو بتانا چاہ رہا ہے. بالکل. یہ بنایا تو اپنے لیے گھر، جی. لیکن گھر کب بنا؟ جب مولا کائنات اس گھر میں آئے. بے شک. شہزادی فاطمہ بنت اور مولا کائنات جب اس گھر میں قیام کیا تو یہ گھر گھر بنا. واہ. لیکن رہے تو حضرت علی، لیکن کہلایا گھر اللہ کا گھر.
بے شک. اور صرف یہی نہیں، اللہ نے حکم نافذ کر دیا کہ سال میں ایک مرتبہ اگر استطاعت رکھتے ہو تو اس گھر کی طرف آنا، زیارت کرنا اس گھر کی، اور طواف کرنا. بے شک. رسول نے 1.25 لاکھ مسلمانوں کو طواف کروایا اس گھر کا جس گھر میں مولائے کائنات حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے. جی. اور حج کروا چکے تو ایک مرتبہ واپس ہو رہے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یقیناً جی. کہ اگر کوئی مسافر ہو، جب اس کا کام تکمیل ہو جاتا ہے صحیح. تو فوری وہ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے بہت جلدی کرتا ہے. صحیح. حجیوں کا بھی یہی حال تھا، حج کر چکے تھے، اب یہی تھا کہ گھر جائیں گے اور گھر جا کر تفصیل بتائیں گے. صحیح. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. جی. لیکن جب مقام غدیر قم پر پہنچے، واہ. یہ وہ مقام تھا جی. کہ جہاں سے قافلے بٹتے صحیح. اور جو آگے چلے گئے تھے اور جو پیچھے رہ گئے تھے، جی. ایسے میں اس مقام پر جبریل نازل ہوئے اللہ اکبر. اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ. اللہ اکبر. بلغ. جی. دیکھیے رسول نے سارا دین پہنچا دیا، نمازیں پہنچا دی، روزے پہنچا دیے، حج کروا دیا، زکوٰۃ کا حکم دے دیا، خیر خیرات کے لیے بتا دیا، تمام زندگی کے جو امور تھے وہ بتا دیے. لیکن جی. کہیں بھی لفظ بلغ کا استعمال نہیں ہوا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بے شک. قرآن میں دیکھ لیجئے، جی. جہاں نماز کا حکم ہے وہاں بھی بلغ نہیں ہے. جی. نہ روزے کے لیے ہے، بے شک. نہ حج کے لیے ہے، نہ کوئی اور عمل کے لیے ہے. لیکن اللہ نے اس بلغ کو اٹھا کے محفوظ رکھ دیا کوئی خاص پیغام کے لیے. جی. اور یہ لفظ کو بھی کہاں سے لیا؟ وہ تو جی. پروردگار چاہے ابھی بھی اپنا اختیار رکھتا ہے، صحیح. لیکن بتا رہا ہے عظمت بھی. اس کی عظمت یہ حضرت ابو طالب نے کہا تھا دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر بے شک. کہ ایک مرتبہ ابو جہل کو بٹھایا اور رسول کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یا سیدی و یا مولایا بلغ. اللہ اکبر. بلغ رسالت ربک. اللہ اکبر. تو یہ ادا اتنی پسند آئی اللہ کو جی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. سبحان اللہ. اے میرے ابو طالب، تم نے میرے حبیب کی رسالت کا تم نے اپنے لوگوں میں اعلان کیا. صحیح. لیکن ہاں یہ بلغ کو میں اس وقت استعمال کروں گا کہ جب 1.25 لاکھ حاجی ہوں گے. اللہ. حاجی مطلب کون؟ جی. یقیناً سب جانتے ہیں کہ جو حج کر کے آتے ہیں جی. تو حج کے بعد پاک صاف ہو جاتے ہیں، بالکل. گناہیں دھل جاتے ہیں. بالکل. ایسا مجمع ہوگا اور ایسے مجمع میں بلغ کو میں استعمال کروں گا. اللہ اکبر. اور پھر یہ کیسا پیغام تھا، جی. کتنا اہم پیغام تھا، بے شک. جو اللہ اتنے انتظامات کر رہا، اہتمام کر رہا ہے. بے شک. بے شک. جہاں پر یہ رسول سے خطاب ہوا، یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی حبیب کہا، اللہ. رحمت للعالمین کر بھیجا. جی. لیکن آج جو ہے بالکل. جب جبریل نازل ہوئے تو یا ایھا الرسول، سبحان اللہ. کہ اے رسول. جی. یہاں پر 2 باتیں یقیناً ہم معاذ اللہ ایسا سوچ ہی نہیں سکتے بالکل.
کہ تلخ لہجہ ہوگا اللہ کا رسول کے لیے، جی نہیں مگر اہمیت اتنی تھی اس پیغام، جی بے شک، تو اسی عہدے سے خطاب کیا، جی کیونکہ عہدے کی بات تھی، رسول کی بات تھی، رسالت کی بات تھی اور جانشینی کی بات تھی، بالکل، اسی لیے کہا اے رسول، اللہ اکبر، کہیں یہ نہ کہیں یہ پیغام محمد کی جانب سے نہیں ہے، جی یہ سبحان پیغام اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، بالکل، یہ دنیا جان، ورنہ دنیا یہی کہتی جیسا آدم کو قابیل نے کہا تھا جی کہ یہی کہتی اے رسول یا اللہ، محمد آپ محبت میں یہ کہہ دیا، اسی لیے آیت رکھ کے بتایا سبحان اللہ، بے اے شک، رسول کہہ دیجیے، یعنی کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے بے شک، نہ کہ آپ کی، بالکل، یا ایھا الرسول بلغ، بلغ یہاں پر استعمال کیا، سبحان اللہ، اور جب یہ انتظام ہوا ہے، جب جبریل نازل ہوئے اور یہ آیت پہنچائی ہے تو رسول اکرم نے بھی جو اہتمام کیا ہے، جی کہا کہ بلال حیا علی خیر العمل کہو، اللہ اکبر، بے شک، یہ عمل خیر جی کیا ہے؟ ابھی تو حج کر کے آئے ہیں حاجی، جی، واہ سبحان اللہ، سب بے کے شک، کانوں میں آواز جا رہی ہے بلال کی، حیا علی خیر العمل، واہ، مجھے نہیں معلوم کہ حاجی کتنی دور تک چلے گئے تھے، جی لیکن یہ جو بلال کی آواز تھی حیا علی خیر العمل، ہوا بھی اپنے دوش پر ان حاجیوں کے کان میں جب آواز گئی ہے تو سب حاجی تھے کہ بھئی ابھی تو حج کے آئے ہیں، اب کون سا عمل واہ خیر سبحان ہے؟ اللہ، بے شک، بالکل، تو ایک مرتبہ جو آگے گئے تھے وہ پیچھے آئے، جی جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا، جی جب مجمع جمع ہو گیا، چٹیل میدان ہے، صحرا ہے، بالکل، یہاں پر کوئی بہانہ بنانے کی گنجائش نہیں ہے، بالکل صحیح، ایسے میں جی ذرا تصور کیجئے کہ حاجیوں کا مجمع ہے، جی ایسے میں جب سب جمع ہو گئے تو رسول حضرت سلمان کی طرف دیکھے، واہ بے شک، کہا امام ممبر بنایا جائے، صحیح، ایک مرتبہ سلمان نے جی کجاووں کا انوکھا ممبر بنایا، واہ، 2 منٹ قبلہ بچے، یا 2 رسول، منٹ، جی بسم اللہ، یا رسول اللہ، جی حکم کی تعمیل ہوئی، ممبر بنایا گیا، سبحان اللہ، ایسے میں رسول اکرم ممبر پہ آئے، طویل خطبہ دیا اور اس کے بعد مسکراتے ہوئے حلال مشکلات، مولا کائنات، یعصوب الدین، میزان الاعمال، مقلب الاحوال، سیف ذوالجلال، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ سبحان السلام اللہ، کی طرف مسکراتے ہوا کہا کہ یا علی ذرا قریب آئیے، جب جی قریب آئے تو دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے کہا واہ کہ سبحان من اللہ، کنت مولا ہو فہذا فہذا علی علی، واہ مولا، سبحان کہ اللہ، میں جس بے جس کا شک، مولا ہوں علی واہ اس واہ، کے مولا ہے، یقیناً رسول عالمین کے مولا ہے تو سبحان مولا اللہ، کائنات بھی عالمین کے مولا ہے، واہ، ایسے جبریل نازل ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، سبحان اب اللہ، اللہ دین کو مکمل کر دیا، اللہ شک، راضی ہو گیا اور نعمتیں تمام ہو گئیں، بے شک، یہاں پر مجھے کہنے دیجئے کہ جہاں پر لا الہ الا اللہ تھا اللہ راضی نہیں تھا، جی محمد الرسول اللہ واہ واہ، ساتھ میں تھا لیکن اللہ راضی نہیں تھا، لیکن جب علی ولی اللہ کا سبحان اللہ، اقرار ہوا واہ واہ، اور جب مانا گیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ بے کے شک، ساتھ دین مکمل ہوا، بے شک، نعمتیں تمام ہوئی۔ ایک شخص نے پوچھا کہ چھٹے امام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ ہمیں
اللہ کا کیسے شکر ادا کریں؟ اتنی نعمتیں ہیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، لیکن ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو کہا روز غدیر، نماز غدیر پڑھو، اور اس کے بعد جب سجدے میں جانا تو 100 مرتبہ شکرن للہ کہہ دو، کہ یہ تمہاری نعمتیں جو تمہیں ملی ہیں اس کا اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ کیونکہ جب اس نے پوچھا مولا کیسے، تو کہا غدیر کا ہی دن تھا جہاں اللہ نے تمام نعمتیں تمام کی ہیں۔ تو پتا چلا کہ روز غدیر وہ عید ہے، وہ دن ہے کہ جہاں پر مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ نے اپنی طرف سے پہنچایا یا اللہ کی طرف سے؟ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو میں نہیں مانتا عذاب نازل ہو جائے۔ وہ کریم پروردگار جو ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے، مہلت دیتا ہے تاکہ بندہ سدھر جائے اور توبہ کر لے، لیکن وہاں پر ایک لمحہ بھی نہیں گزرا، ایک پتھر آیا اور واصل جہنم۔ تو مجھے کہنے دیجئے جو غدیر کو مانتے ہیں وہی مومن ہے، اور جو غدیر کو نہیں مانتے وہی منافق ہے۔ لہذا اگر مومن ہے ان کا انجام اچھا ہے اور وہ جنت ان کا مقام ہے، منافقین کا وہ ہے کہ وہ سیدھا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بے شک بے شک بات یہی ہے، اگر ہدایت پانا ہے تو غدیری بن جاؤ۔ اقرار ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ جی بے شک، یوں تو یوم ختم ہو چکا ہے جی، تو بس یہی دعا کروں یوم الست ہی قرار لے لیا گیا۔ جی جی بے شک، لیکن ہاں یہی بات ہے کہ جہاں رسول سے کہا گیا کہ اے رسول آپ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، یقیناً یہی بات ہے، چاہے علماء ہو، ذاکرین ہو، شعراء ہو یا مسلمان ہو، اگر یہ نہ لکھا نہ یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ زندگی کامیاب ہونا ہے، ایمان کے ساتھ جانا ہے، تو اقرار ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اقرار کرنا چاہیے۔ علی ولی اللہ کے بغیر گزارا یقیناً۔ بس میں دعا یہی کرتا ہوں، جی بسم اللہ، دعا یہی کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں ولایت امیر المومنین، الہ آمین الہ آمین۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دل تو نہیں کر رہا تھا کہ پروگرام کو ختم کر دیا جائے، لیکن وقت جو ہے وہ انتہا پر ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور آخر میں ہم بھی بین الحرمین تمام مومنین کی طرف سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔